अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 80 रियल स्टोरीज़। आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी पुरानी दास्तानें, सच्चे वाक़यात, हकीकी ज़िंदगी पर मबनी सच्ची कहानियाँ और दिलचस्प किस्से देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लड़की की ज़िंदगी पर बीती जाने वाली सच्ची कहानी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़ुनैरा अपने कज़न से अनदेखी मोहब्बत कर बैठती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कज़न था तो फिर अनदेखी मोहब्बत कैसे। तो अब आपको बता दूं कि ज़ुनैरा की फूफो ने पसंद की शादी की थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया था और वो लड़का इसी फूफो का बेटा था जिसका नाम अकबर था। अब ज़ुनैरा और अकबर ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, तो क्या इन दोनों की मोहब्बत निकाह में बदल पाएगी या फिर फूफो की पसंद की शादी इन दोनों की मोहब्बत का गला घोंट देगी, या फिर कुछ ऐसा होगा कि ज़ुनैरा और अकबर ही नहीं बल्कि सब टूटे रिश्ते मिल जाएंगे। क्या होगा ये सब जानने के लिए इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फूफो ज़ाहिदा ने जब अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली तो सब घर वाले उनसे खफा हो गए। बहरहाल फूफो की रुखसती हो गई। उन्होंने भी अपने दिल पर सब्र का पत्थर रख लिया। हमारे वालिदैन ने ना ही उनसे राब्ता रखा और ना ही उन्होंने हमसे मेल मुलाकात की कोशिश की। फूफो ने जिस शख्स को जीवन साथी चुना था वो पहले से ही शादीशुदा बाल बच्चों वाला था। इसी इख्तिलाफ के बाइस मेरे वालिदैन फूफो की वहाँ शादी नहीं करना चाहते थे। खैर शादी हो गई। उसके बाद जैसे भी हालात रहे फूफो ने कभी भी अपने मैके से इमदाद तलब न की। वो बुरा भला वक्त गुजारती रहीं और ना ही वो हमारे घर आईं। इसके बाद जब हम बड़े हो गए तो बस इतना सुना कि हमारी एक फूफो भी हैं जो एक बस्ती में ब्याही हुई हैं, लेकिन जब से उनकी शादी हुई है वो एक बार भी अपनी शादी के बाद हमारे घर नहीं आई। गम या खुशी में जब सब रिश्तेदार इकट्ठे होते तो दादी जान फूफो ज़ाहिदा की कमी महसूस करती, लेकिन वो भी अपने बेटों के सामने मजबूर थीं। ताहम जब दादी का वक्त करीब आया तो उन्होंने मरने से पहले मेरे वालिद साहब को अपने पास बुलाकर कहा कि अगर ज़ाहिदा या उसकी औलाद ख़ुद तुमसे राब्ता करे तो तुम ठुकराना नहीं, तुम उसकी गलती को माफ़ कर देना। अगर वह तुमसे दोबारा से रिश्ता जोड़ना चाहे तो तुम उसकी औलाद से अपनी औलाद का रिश्ता करके बरसों से टूटे हुए रिश्ते को दोबारा से जोड़ लेना। मेरे अब्बू ने दादी की किसी भी बात को रद्द न किया और उनसे वादा कर लिया। अल्लाह का करना कि इसके 3 दिन बाद ही दादी जान का इंतकाल हो गया। मुझे इस नेक हस्ती के दुनिया से चले जाने का बहुत दुख था। मैं हर वक्त बस यही सोचा करती कि ए काश मैं अपनी दादी जान की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर सकती और उनकी बिछड़ी बेटी ज़ाहिदा को ख़ानदान से मिलवाने का वसीला बन सकती, मगर ये तो बहुत मुश्किल था, बल्कि ये तो नामुमकिन सी बात लगती थी। अब सिर्फ दुआ का सहारा ही बाकी रह गया था। दुआ के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि फ़ोन की बेल बजी। मैंने रिसीवर उठा लिया। एक अजनबी लड़के की आवाज़ थी। मुझे लगा रॉन्ग नंबर है, मैंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी ही देर बाद फिर से फ़ोन की घंटी बजी। वही लड़का बात कर रहा था। कहने लगा, प्लीज़ ज़ुनैरा फ़ोन मत बंद करना। मैं हैरान रह गई कि ये कौन हो सकता है जो इस कदर बेतकल्लुफ़ी से बात कर रहा है और इसे मेरा नाम भी मालूम है। खैर मैंने पूछा कि आप कौन साहब बोल रहे हैं। कहने लगा, मैं तुम्हारी फूफो ज़ाहिदा का बेटा बात कर रहा हूँ। फूफो ज़ाहिदा का नाम सुनते ही मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे किस कदर इश्तियाक था उनको मिलने का, उनको देखने का, और आज उनका बेटा हमारे घर फ़ोन कर रहा था। मैं तो इस दिन को तरसती थी कि कब मैं अपनी फूफो से मिलूँगी और कब मैं उनको देखूँगी। बहुत दफ़ा दादों से उनका नाम सुना था। दादी जान अक्सर अपनी बेटी को याद करके ठंडी आहें भरती और आंसू बहाया करती थीं, जिसको अपनी पसंद की शादी करने की सज़ा मिली थी। अकबर सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे सब बहन भाइयों का नाम जानता था। उसके दिल का भी यही हाल था
جو میرے دل کا حال تھا۔ وہ بھی ہم سب سے ملنے کو ترستا تھا، کیونکہ پھپھو زاہدہ اب بھی ہم سب سے محبت کرتی تھیں اور انہیں حسرت تھی کہ ان کے بھائی اور بھابیاں ایک بار آ کر انہیں گلے سے لگا لیں۔ اگلے دن پھر سے اکبر نے فون کیا۔ فون میں نے اٹھایا۔ اس دن کے بعد یہ روز کا ہی معمول بن گیا۔ وہ فون کرتا اور ہم 2-4 باتیں کر لیتے، لیکن امی کے ڈر سے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ پھپھو کا بیٹا فون کرتا ہے، کیونکہ امی جان ابھی تک پھپھو سے نفرت کرتی تھیں۔ 6 ماہ تک چھپ کر میں اکبر سے باتیں کرتی رہی۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے دیکھوں۔ ایک دن اکبر نے مجھ سے کہا کہ میں فلاں وقت پر تمہاری گلی سے گزروں گا تو تم مجھے دیکھ لینا۔ میں چھپ کر چھت پر گئی اور میں نے اسے دیکھ لیا۔ اکبر مجھے بہت اچھا لگا۔ اگلے دن اس نے مجھ سے فون پر پوچھا، بقول آپ کے، کہ آپ کو اکبر نام تو بہت پسند ہے، کیا آپ کے ذہن نے اس کی کوئی تصویر بھی بنا رکھی ہے؟ میں نے کہا، جی بالکل، آپ جیسی ہی تصویر میرے ذہن میں تھی۔ میں نے اکبر سے اس کا آئیڈیل پوچھا تو میں اس کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ میں بالکل بھی اس کا آئیڈیل نہیں تھی۔ اس کے بعد جب بھی اکبر کہتا، زنیرہ میرا تمہیں دیکھنے کا دل چاہتا ہے، تم اپنے گھر کے گیٹ میں کھڑی ہو جانا، میں فلاں وقت پر تمہاری گلی سے گزروں گا تو تمہیں دیکھ لوں گا، میں اسے ٹال دیتی، کیونکہ میں اکبر کے آئیڈیل کے مطابق نہیں تھی۔ میں تو اس کا الٹ تھی اور نہ ہی میں خوبصورت تھی۔ میں ہر وقت بس یہی سوچتی، اکبر مجھے دیکھ کر کتنا مایوس ہوگا۔ ایک دن میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کسی اکبر نامی لڑکے سے بات کیا کرتی ہوں۔ میری بہن نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں تو اکبر کے نام کے ساتھ ساتھ اکبر سے بھی محبت کرنے لگی تھی۔ فون کی بیل پر میں نے دعا کی، خدا کرے اکبر کا فون ہو۔ جب میں نے فون اٹھایا تو اکبر بات کر رہا تھا۔ اس نے شہر میں ایک جنرل سٹور بنایا ہوا تھا، جبکہ پہلے وہ اپنی بڑی امی کے پاس بستی میں رہا کرتا تھا، اور اس کی اپنی امی یعنی ہماری پھپھو اور پھوپھا جان کوئٹہ میں رہا کرتے تھے، کیونکہ پھپھو کی ملازمت کوئٹہ میں تھی۔ اکبر کی بڑی امی اس کی شادی اپنی سہیلی کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھیں۔ اکبر نے فون کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا اور پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بتاؤ زنیرہ اب میں کیا کروں؟ میں تو اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی، لیکن جلد ہی میں نے خود کو سنبھال لیا کہ اگر میں اکبر سے محبت کرنے لگی ہوں تو ضروری تو نہیں کہ اکبر بھی مجھ سے محبت کرتا ہو، اور اس نے تو ابھی تک مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ وہاں شادی کر لیں۔ میرا جواب سن کر اکبر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ تب سے میرے ساتھ بس وقت گزاری کر رہی تھیں؟ مجھے اکبر کی یہ بات بہت بری لگی۔ پھر اکبر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اگر ہاں تو مجھے اور کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ میں نے اسے کہا، یہ برسوں کا خاندانی تنازع ہے، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اکبر نے کہا، بس آپ ہاں کر دیں، میں 10-20 سال نہیں بلکہ ساری زندگی آپ کا انتظار کر سکتا ہوں۔ میں رونے لگی اور میں نے فون بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ بڑوں کا تنازع، بڑوں کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اگلے دن میں ڈائری میں سب باتیں لکھ رہی تھی اور ساتھ رو رہی تھی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اکبر اب اپنے نکاح کے بعد ہی آئیں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اکبر کی بہن کا فون آ گیا۔ ان کا نام فائزہ تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں، زنیرہ میں کل تم سے ملنے آؤں گی۔ میں فائزہ آپی کی بات سن کر گھبرا گئی، کیونکہ امی کو تو میں نے اکبر کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن فائزہ آپی ہمارے گھر آ گئیں۔ کسی کو کچھ نہ بتایا کہ پھپھو زاہدہ کی بیٹی ہیں۔ بھابھی کو یہی معلوم تھا کہ یہ میری سہیلی ہوں گی، کیونکہ فائزہ آپی نے سب سے پہلے آ کر میرا پوچھا اور پھر وہ میرے کمرے میں چلی آئیں۔ فائزہ آپی نے مجھ سے بہت پیار کیا۔ پھر وہ مجھے بتانے لگیں کہ اکبر بھائی نے ضد کر کے بڑی امی کو اس رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ اکبر بھائی مجھے تمہارے پاس لائے ہیں تاکہ میں تم سے مل لوں اور تمہاری رائے بھی معلوم کر لوں۔ فائزہ آپی، ان جھگڑوں کا کیا ہوگا جو برسوں سے میرے والدین نے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے؟ وہ بھی میرے گلے لگ کر رونے لگیں
کہ صرف تم ہی میری بھابھی بنو گی اور تمہارے رشتے کی وجہ سے ہی ماموں اور ممانی سے ہم لوگوں کی صلح ہوگی۔ کافی دیر تک ہم دونوں کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، روتی رہیں۔ پھر جاتی مرتبہ وہ میری ڈائری بھی اپنے ساتھ لے گئیں کہ میں اکبر بھائی کو دکھاؤں گی کہ تم ان سے کتنا پیار کرتی ہو۔ اگلے روز مجھے اکبر کا فون آیا، کہنے لگا، زنیرہ پلیز خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے خبر نہیں تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، کم سے کم تم نے مجھے کچھ بتایا تو ہوتا۔ میں نے اسے جواب دیا، کیا ہر بات مجھے اپنی زبان سے کہنی پڑے گی؟ میں تو اس بات سے ڈرتی تھی کہ میں تو آپ کا آئیڈیل نہیں ہوں۔ وہ میری بات سن کر کہنے لگے، زنیرہ آپ جیسی بھی ہیں آپ ہی میرا آئیڈیل ہیں، اب میں امی کو آپ کے گھر بھیجوں گا۔ میں تو یہ بات سوچ سوچ کر ہی بہت خوش ہو رہی تھی کہ پھوپھو زاہدہ ہمارے گھر آئیں گی۔ مجھے ابو کی طرف سے بہت اطمینان تھا کیونکہ انہوں نے دادی جان مرحومہ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اگر پھوپھو زاہدہ کبھی ہمارے گھر آئیں گی تو وہ انہیں ٹھکرائیں گے نہیں، جبکہ امی کی طرف سے میرے دل میں خدشہ تھا۔ لیکن ان دنوں ہم دو بہنیں اپنے بھائی کے پاس تھیں، جبکہ دوسرے بہن بھائی اور امی لاہور گئے تھے۔ ایک دن پھوپھو زاہدہ ہمارے گھر آ ہی گئیں۔ وہ دن تو جیسے میرے لیے عید کا دن تھا۔ میری برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ میں اور باجی ان کے گلے لگ گئے۔ پھوپھو نے ہمیں بہت پیار کیا۔ پھر وہ میری آپی سے پوچھنے لگیں کہ زنیرہ کا رشتہ ابھی کہیں طے تو نہیں کیا؟ میری آپی نے جواب دیا کہ ابھی تک تو نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب تمہاری امی واپس آئیں تو مجھے بتا دینا۔ اس دن میں بہت خوش تھی کہ پھوپھو تو میرا رشتہ مانگ لیں گی۔ اب میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے میرے گھر والے بھی مان جائیں۔ 2 مہینے بعد امی واپس آئیں تو پھوپھو بھی آ گئیں۔ پھوپھو نے میرا رشتہ مانگا تو امی نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ امی پھوپھو سے گلے ملیں اور کہنے لگیں، میرا بھی جی چاہتا تھا کہ ہم دوبارہ سے تم سے رشتہ قائم کر لیں، کیونکہ تمہاری والدہ تمہاری جدائی میں تڑپتی ہوئی چل بسیں اور میں ان کی آخری خواہش کا ضرور احترام کروں گی۔ لیکن زنیرہ ابھی چھوٹی ہیں، اس سے بڑی جو میری بیٹیاں ہیں آپ ان میں سے کسی کا رشتہ لے لیں۔ مگر پھوپھو اس بات کے لیے راضی نہ ہوئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں اور اکبر ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ میرے گھر میں یہ بات میری بڑی بہن کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ پھوپھو زاہدہ نے بہت اصرار کیا مگر میرے گھر والوں نے کہا کہ ہم سوچیں گے۔ میری بڑی بہنوں نے امی کو بہت سمجھایا مگر وہ ہرگز نہ مانی۔ ایک دن میری سہیلیاں میرے گھر آئیں تو وہ بھی امی سے کہنے لگیں، آنٹی آپ زنیرہ کا رشتہ اس کی پھوپھو کے گھر کر دیں۔ تب امی سمجھ گئیں کہ ضرور کوئی بات ہے جو سب اتنا کہہ رہے ہیں۔ کچھ دن کے بعد امی لاہور چلی گئیں۔ بڑی عید میں ایک دن باقی تھا کہ اکبر مجھ سے کسی بات پر ناراض تھے۔ میں بازار سے ان کے لیے گفٹ لینے گئی اور پھر ان کی دکان میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اکبر سے کہا کہ مجھے رکشہ کروا دیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہم روڈ پر رکشہ کروانے آئے تو سامنے میرا بڑا بھائی کھڑا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیا۔ ہم ایک دم سے واپس مڑے اور بھائی سے چھپ کر ایک دکان میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دکان سے نکل کر روڈ کراس کرنے کے لیے آئے تو سامنے میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ اب تو میرے حواس بالکل ہی جواب دے گئے۔ اکبر نے مجھے رکشے میں بٹھا دیا اور مجھے تسلی دینے لگے کہ گھبراؤ نہیں، بھائی نے ہمیں نہیں دیکھا، میں صبح عید کی نماز پڑھتے ہی آپ کی گلی میں آؤں گا۔ میں نے ان سے کہا، بھائی نے ہمیں ساتھ میں دیکھ لیا ہے، اب آپ وہاں مت آنا۔ گھر آ کر میں نے ساری بات اپنی بہن کو بتائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد بھائی گھر واپس آ گئے۔ وہ بہت غصے میں تھے، کہنے لگے، زنیرہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے مجھے خوب مارا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بھائی نے گھر میں سب کو بتایا کہ زنیرہ اکبر کے ساتھ بازار میں گھوم رہی تھی۔ اگلے دن عید تھی اور چاند رات کو میری شامت آئی تھی۔ جب مجھے کچھ ہوش آیا اور میں کچھ سوچنے کے قابل ہوئی تو مجھے اس بات کا خیال آیا کہ بھائی تو بہت غصے میں ہیں۔ اکبر اگر ہماری گلی میں آ گئے تو بھائی نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں نے بہت مشکل سے ایک کاغذ پر لکھا کہ صبح آپ ہماری گلی میں مت آئیے گا بلکہ آپ اس بستی سے ہی چلے جائیں۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ صبح سب سے پہلے اکبر کو کسی بھی طرح یہ خط بھجوا دینا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا
اور مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ صبح کب ہوئی، ہمارے گھر قربانی کب ہوئی۔ بھائی کے ڈر سے کسی نے بھی مجھ سے آ کر میرا حال تک نہیں پوچھا۔ شام کو بھابھی نے آ کر مجھے پیار سے اٹھایا اور کہنے لگیں، کچھ کھا لو، تم کل سے بھوکی ہو۔ میں نے کہا، جب تک آپ لوگ پھوپھو زاہدہ کو قبول نہیں کر لیتے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ بھابھی نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارا رشتہ پھوپھو زاہدہ کے گھر ہی کرواؤں گی۔ پھر انہوں نے زبردستی مجھے تھوڑا سا دودھ پلایا۔ بھابھی کے اس سلوک کی وجہ سے مجھے کچھ تسلی مل گئی۔ اگلے دن میں کچھ بیٹھنے کے قابل ہوئی، مگر بھائیوں کا سامنا کرنے کی تو مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ فون کی بیل بجی تو بھابھی نے بھائی کو بتا دیا کہ وہی اکبر ہے، پھوپھو زاہدہ کا بیٹا۔ پھر بھابھی نے بھائی کو سمجھایا۔ بھائی نے بس اتنا کہا کہ میں سب بھائیوں سے اور ابو سے مشورہ کروں گا، پھر ہی پھوپھو زاہدہ سے بات ہوگی۔ بھابھی نے آ کر مجھے بتایا کہ زنیرہ، امید ہے تمہارا بھائی مان جائے گا۔ پھر بھائی نے امی کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ بھائی نے امی سے پوچھا کہ امی اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ امی نے تو صاف انکار کر دیا۔ پھر پھوپھو زاہدہ جب ہمارے گھر آئیں تو ان کے ساتھ اکبر کے والد اور اکبر کے بڑے بھائی بھی تھے۔ سب کے سمجھانے پر بڑے بھائی اس رشتے پر راضی ہو گئے، کیونکہ پھوپھو لوگوں کے آنے سے ایک دن پہلے سب بھائیوں نے بیٹھ کر اس بارے میں مشورہ کیا تھا کہ بدنامی سے بہتر ہے ہم اس رشتے پر خود ہی ہاں کر دیں۔ بھائی نے اکبر کے گھر والوں کو ہاں کر دی اور 2 دن بعد منگنی کی تاریخ بھی دے دی۔ انہوں نے دوبارہ امی کو فون کیا، مگر وہ کسی بھی قیمت پر نہ مانی۔ لہٰذا تینوں بھائیوں نے امی کو سمجھایا کہ اب ہم اس رشتے کے لیے ہاں کر بیٹھے ہیں، اب ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اس لیے اب آپ بھی مان جائیں۔ نہ جانے کس کس طریقوں سے بھائیوں نے امی کو سمجھایا۔ پھر امی نے کہا، جو تمہارے جی میں آئے تم وہی کرو، مگر میں تمہاری کسی بھی بات میں شریک نہیں ہوں۔ جس دن میری منگنی تھی میں بتا نہیں سکتی کہ اس دن میں کس قدر خوش تھی۔ میں اس دن خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ جس دن اکبر کے گھر والے ہمارے یہاں آئے، اسی دن کی شام کو میرے گھر والے اکبر کے گھر منگنی کے لیے گئے۔ میں گھر پر اکیلی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا تو اکبر بات کر رہے تھے۔ کہنے لگے، آپ کے گھر والے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو چوری سے مبارکباد دے رہا ہوں۔ میں اس دن بہت خوش تھی۔ پھر اکبر نے چوری سے ہماری گلی میں چکر لگایا۔ آج وہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور ان کی بھی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ میرا چھوٹا بھائی بھی بہت خوش تھا۔ دراصل میرے ساتھ ساتھ میرے بہن بھائیوں کو بھی پھوپھو زاہدہ کے ملنے کی بہت خوشی تھی، اور اس خوشی کا وسیلہ میں اور اکبر بنے تھے۔ آج میری منگنی کو کچھ دن گزرے ہیں اور اب میری شادی دسمبر میں ہوگی۔ آج میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ چاند رات والے دن جب بھائی نے مجھے اکبر کے ساتھ بازار میں دیکھا، وہ ناراض تو ہوئے مگر انہوں نے سنجیدگی سے سوچا بھی۔ یوں تھوڑی سی قربانی کی وجہ سے پھوپھو زاہدہ سے ہمارا برسوں سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ سے قائم ہو گیا۔ اگر اکبر کی امی ہماری پھوپھو نہ ہوتی تو شاید ہماری کہانی کا انجام بہت برا ہوتا۔ میں ہر وقت اپنے اللہ سے اپنے اور اکبر کے اچھے مستقبل کے لیے دعا کیا کرتی تھی، اور میری دعا بہت جلد قبول ہو گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر وقت اللہ سے اچھی دعا کرنی چاہیے، نہ جانے کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ لیکن ایک بات کا دکھ ہے، میری امی مجھ سے ناراض ہیں۔ میں ابھی بھی ان کو منانے اور خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آخر ماں اپنی اولاد سے کب تک ناراض رہ سکتی ہیں؟ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری امی نے مجھ سے ساری ناراضگیاں اور اپنے گلے شکوے ختم کر دیے، اور ہمارے سارے ٹوٹے رشتے پھر سے قائم ہو گئے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔